من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. درود پڑھے محمد علیہ جس نے اللہ کے سہارے کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو اس کو ہدایت کی گئی، صراط مستقیم کی گئی. جہاں پر رات میں نے تقریر ختم کی تھی وہیں سے شروعات کر رہا ہوں. رات ایک جملہ کر کر رات کی تقریر کا کم از کم یہ تو نتیجہ نکلا کہ حضور اکرم سید الانبیاء اور قرآن ہے الکتب. رسول تمام انبیاء کا سردار ہے اور قرآن حکیم تمام کتابوں کا سردار ہے. نہ کوئی رسول سے افضل ہے اور نہ کوئی کتاب قرآن سے افضل ہے. پوری توجہ چاہ رہا ہوں. میں نے کیا کہ حضور اکرم سے اس کائنات میں نہ کوئی پہلے افضل تھا نہ بعد میں. یہی سبب تھا کہ قرآن حضور اکرم پر نازل ہوا کیونکہ قرآن تمام کتابوں سے افضل ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو میں عرض کر رہا تھا یہ قرآن بھی ہے یہ ہمیں رسول سمجھنے کیوں نہیں آتا. توجہ چاہوں میں نے کیا قرآن بھی مسلمان پڑھتے ہیں. قرآن پر میں نے عرض کیا کہ خدا نہ کرے خاتم دہن آج اگر میں قرآن کے خلاف بات کروں تو کل آواز میں آ جائے گا، روز جلوس نکالیں گے کہ بھائی یہ اب کس کافر کو تم نے بلایا ہے جو قرآن سے نقائص نکالتا ہے. اب
अफसोस की बात है कि मुसलमानों को कुरान पर गैरत आती है, कभी रसूल पर नहीं आती। यही सबब है मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों का असल में बुनियाद जो है हमारी शीयत की। मैंने पहली रात तय किया था कि शीयत नाम है निज़ाम खुदाबंदी का। हम हर शय को मानते हैं, उसको मानते हैं जो अल्लाह की तरफ से आती है। अब आपने देखा आज तकरीर मेरी जहाँ से चल रही है, जहाँ पर रात मैंने खत्म की थी कि जनाबे मूसा को ये भी हक नहीं कि अपने भाई को अपना मददगार खुद बनाए। और आइए जल्दी जल्दी करूं क्योंकि मुझे बहुत आगे जाना है। मैंने कहा मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये अल्फाज है कुरान हकीम के, और ये अल्फाज कुरान हकीम के हैं सूरत बनी इस्राइल के। सुन्नत मन कद अरसलना क़ब्लका मिन रुसुलिना वला तजिदु लिसुन्नतिना तब्दीला। मेरे हबीब, मैंने आपसे पहले जितने भी अंबिया भेजे हैं एक कानून के तहत, एक तरीके के तहत, और मेरे कानून में, मेरे तरीके में कोई तब्दीली नहीं होती। सारे पढ़े लिखे अगर आपसे मैं मुखातिब हूँ, मैंने अच्छा का अल्लाह ने तमाम अंबिया को एक तरीके पर भेजा। जितने भी अंबिया आए तो एक तरीके पर आए। अब वो तरीका क्या है, आइए चलते हैं फिर कुरान हकीम की तरफ। बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके ज़हनों तक पहुँचूं। मैंने अच्छा मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अब ये अगर मैंने आयतें पढ़ना शुरू की तो फिर कबला ये तो मेरा मौजू है, ये अधूरा रह जाएगा। मैं कुछ कहना चाहता हूँ इस सिलसिले में। मैंने अच्छा मेरे दोस्तों, कुरान हकीम में आयतें तो हैं, लेकिन कुछ ऐसी आयतें भी हैं जिन पर आयत है। एक बात याद रखें कि कुरान हकीम की जो आयत नाज़िल होती है, नुज़ूल खास होता है, इत्लाक़ आम होता है। घबरा तो नहीं है मेरे भाई, कुरान का नुज़ूल खास होता है, लेकिन उसका इत्लाक़ आम होता है। वो इत्लाक़ क़यामत तक है, क़यामत तक है। हो सकता है कि कुछ मैं आज आपसे आगे आ सकूं। आइए एक दो आयतें, 3 आयतें पढ़कर मैं फिर अपने यहाँ आना चाहता हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ, फर्ज करो मैंने क्या कहा, अल्लाह ने तमाम अंबिया को एक कानून के तहत भेजा। और वो क्या कानून था कि जब तक दो मौसूम न मिले तब तक अल्लाह ने उनसे हिदायत का काम नहीं लिया। और अल्लाह ने सूरत हामीम सजदा की बिल्कुल जो आखिरी आयत है उसमें साफ फरमाया, सनुरीहिम आयातना फिल आफाक़ व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। मैं अनक़रीब तुम्हें इस आफाक़ में अपनी निशानियां दिखाऊंगा, और तुम्हारे वजूद में भी यहाँ तक कि कायनात पर हक वाज़िह हो जाए। यानी अल्लाह ने समझाने के लिए हमें मिसाल दी कि अपने वजूद को भी समझो। अगर तुमने अपने वजूद को समझ लिया तो फिर तुम्हें हक समझ में आ जाएगा। अब उसी अल्लाह ने दूसरी जगह पर इरशाद फरमाया और इंसान से मुखातिब होकर कहा, अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन व हदैनाहु नजदैन। ए इंसान, तूने कभी गौर नहीं किया, मैंने तुम्हें दो आदा दिए हैं, 2 आंखें दी, 2 कान दिए, 2 लब दिए, 2 हाथ दिए, इसलिए कि मैं अल्लाह हिदायत का काम 2 से लेता है। समझने की कोशिश करें जो मेरे करीब बैठे हैं। मैं अल्लाह हिदायत का काम 2 से लेता हूं। अब देखें, आंखें 2 हैं,
دونوں کی شکل ایک جیسی، بناوٹ ایک جیسی، جو ایک آنکھ کا کام وہی دوسری آنکھ کا کام، دو کان شکل ایک جیسی، بناوٹ ایک جیسی، جو ایک کا کام وہ دوسرے کا کام، دو ہاتھ شکل ایک جیسی، صورت ایک جیسی، جو ایک کا کام وہی دوسرے کا کام، دو پاؤں شکل ایک جیسی، بناوٹ ایک جیسی، جو ایک کا کام وہی دوسرے کا کام۔ اب اگر آپ چاہیں کہ میں کان کا کام آنکھ ہے لوں تو یہ عقل کے خلاف ہے۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ میں کان کا کام آنکھ سے لوں کہ کان وہی کام کرے جو آنکھ کرتی ہے تو یہ ناممکن ہے۔ اگر آپ چاہیں کہ میں آنکھ کو کان کا جانشین بناؤ تو یہ تمہاری بے عقلی ہے۔ میں نے جملہ کر دیا، سمجھ میں آ گئی بات۔ اللہ نے دو سے کام لیا، دو سے کام لیا۔ آئیے چلتا ہوں قرآن حکیم پر، دو آئے اور ایک نے دوسرے کی تصدیق کی۔ نہیں گھبرائے نہیں، پھر سمجھنا چاہ رہا ہوں۔ جناب آدم نے تب تک تبلیغ نہیں شروع کی جب تک جناب شیش نہ آئے۔ اس طرح جناب ابراہیم نے تب تک تبلیغ نہیں کی جب تک اس کا مصدق نہ آئے۔ اب آئیے، اللہ نے حضور اکرم کے لیے بھی تو کہا ہے، سورت رات کی بالکل آخری آیت جو ہے اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا۔ میرے حبیب یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں، کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہے۔ اب یہ آیت تو زمانے کے لیے بھی اطلاق عام ہے، جو بھی کہے ایک لمحے کے لیے بھی کہے، جو بھی کہے ایک لمحے کے لیے کہے، جو بھی کہے ایک لمحے کے لیے کہے، سمجھنا وہ کافر ہے۔ یہی سبب ہے کہ قرآن حکیم میں 332 مرتبہ لفظ قل آیا۔ جھگڑا تو نہیں ہے میرے بھائی، اگر وقت زیادہ بھی ہو جائے تو گھبرائے نہیں، یہی تو ہمارے درس میں ہے میرا داخل۔ دیکھو میں آپ کو پورا ٹائم آپ کے جو ووٹ کرتا ہوں، اگر الفاظ کیا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ قل كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ ان کو کہو، وہ جو کہتے ہیں کہ محمد رسول نہیں ہے، ان کو کہو کہ تمہارے درمیان اور میرے درمیان اللہ اور وہ ہستی جس کو تمام کتابوں کے علم پر قدرت ہے۔ نعرہ حیدری، پوری توجہ آپ کی میں مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ میرے حبیب وہ جو کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہے تو ان کو کہا دو کہ تمہارے درمیان اور میرے درمیان اللہ ومن عنده علم الکتاب، اللہ اور وہ ہستی جس کو تمام کتابوں کے علم پر احاطہ ہے، قدرت ہے، وہ میرے گواہی کے لیے کافی ہے۔ آپ کو بڑی بات ہو گئی، اللہ اور وہ ہستی ومن عنده علم الکتاب۔ جہاں بھی آپ چاہیں 5 منٹ کے لیے مجھ سے پوچھنے سے پہلے آپ کتاب ترجمہ جا کر دیکھیں، جب بلیک میں ترجمہ صحیح کیا 5 منٹ تو آپ ہی دن کو دے رہے ہیں۔ جتنے مترجم ہے دیکھیں اشرف علی خانوی سے لے کر کہ عبدالحی نے جو ترجمہ کیا ہے وہ صحیح کیا ہے کہ اگر کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں تو ان کو کہہ دو کہ تمہارے درمیان اور میرے
اللہ شہید بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، تمہارے درمیان میرے درمیان اللہ اور وہ ہستی جس کو تمام کتابوں کے علم پر قدرت ہے، وہ گواہی کے لیے کافی ہے۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں، وہ جس کو تمام کتابوں کے علم پر قدرت ہے وہ گواہی کے لیے کافی ہے۔ وہ جن کو تمام جس ومن جس کو جن کو نہیں، جس کو تمام کتابوں کے علم پر قدرت ہے، تو یہاں لفظ کل کیوں آیا؟ ضرورت کیا تھی کل کی؟ میں نے کیا کل جس آیت سے بھی آگے آتا ہے اس کا تعلق اصول دین سے ہوتا ہے، اس کا تعلق اصول دین سے ہوتا ہے، اصول دین سے ہوتا ہے۔ 72 مذاہب میں اور شیعہ مذہب میں یہی تو فرق ہے کہ ہم شیعوں کے 5 اصول دین ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ اور 72 کے اصول دین 3 ہیں: توحید، نبوت، قیامت۔ ہم شیعوں کے اصول دین ہیں 5: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ باقی 72 کے اصول دین ہیں 3: توحید، نبوت، قیامت۔ پتا چلا 72 میں اور شیعہ مذہب میں فرق ہے 5 اور 3 کا۔ بنیادی فرق جو ہے وہ ہے 5 اور 3 کا۔ ان کے 5 اصول دین، ہمارے 5 اصول دین، ان کے 3۔ میں کہتا ہوں میرے دوستوں، سب آپ بات کریں تاکہ میں مواد آپ کو زیادہ دے سکوں۔ میں نے کیا یہ اصول دین اور فروغ میں فرق کیا؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، آپ یاد رکھیں جب کسی کو محمد آل محمد سمجھ میں آ گیا تو پھر خود سمجھ میں آ جائے گا۔ میرے دوستوں، معاف کرنا، دنیا کہتی ہے کہ شیعہ بے نمازی ہوتی ہے، یہ غلط ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ یہ شیعہ روزہ نہیں رکھتے، ساری باتیں غلط ہے۔ ایک پروپیگنڈا ہے اور یہ پروپیگنڈا وہاں سے چلی تھی۔ معاف کرنا، آگے چل کر میں کھل کر بات کروں گا۔ یہ کیوں حسین نماز نہیں پڑھتا تھا؟ جہاں حکومت چلی بنی امیہ کی تو آل محمد کے خلاف کتابیں لکھی گئی اور تاریخی بخیاگیری کی گئی، یعنی نماز نہیں پڑھتا ہے، یعنی یہ ہے، یعنی یہ ہے، حسین نماز نہیں پڑھتا۔ آج بھی وہی بات ہے اور ہمارے نوجوان کہتے ہیں کہ بھائی یہ صحیح بات ہے۔ نہیں میرے پاس شیعہ کوئی بے نمازی نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا کیا، جو آل محمد سے تعلق نہیں رکھتے ان کے لیے یہ عبادتیں سزا ہے۔ ہمارے لیے میں کسی طرح میں آؤں گا، کھل کے بات کروں گا۔ میرے دوستوں، نمازیں ہمارے لیے، کیونکہ ہمارے امام نے حالت نماز میں سر کٹوایا تھا۔ روزہ ہمارے لیے ہے، کیونکہ ہمارے امام کو حالت روزہ میں ضرب لگی تھی۔ ارے جہاد ہمارے لیے ہے، اس لیے کہ امام میدان جنگ میں ہمارا لڑا تھا۔ زکات ہمارے لیے ہے، اس لیے کہ ہمارے امام نے حالت رکوع میں زکات دی تھی۔ اور حج بھی ہمارا ہے، اس لیے کہ کعبے میں امام ہمارا تھا، تمہارا نہیں۔ تو میرے دوستوں، اصول فروع میں یہی فرق ہے، اصول فروع میں یہی فرق ہے کہ تار کے صلاۃ نہ ہو، جو تار کے صلاۃ ہے وہ کافر ہے، لیکن اگر تار کے صلاۃ نہیں، نماز کوئی قضا ہو گئی یا دیر ہو گئی تو وہ گنہگار ہو سکتا ہے، کافر نہیں۔ حج نہیں کرتا، استطاعت
गुनहगार बन सकता है, काफिर नहीं। लेकिन उसूल दीन वो है कि जबान से इनकार तो क्या, अगर दिल में भी शक किया, चाहे वो तौहीद में हो चाहे कभी नबूवत में हो, जब भी शक किया काफिर हो गया। नारे हैदरी। अब देखे अल्लाह ने मेरे हबीब को पता चला, ये जो लफ्ज़ कुल है ये बता रहा है कि यहाँ कोई उसूल दीन की बात हो रही है। मेरे सुन्नी शिया भाई फैसला करेंगे, आप फैसला करें, और आपको कसम है तुम्हारे परवरदिगार की, रब्बे काबा की कसम देकर कहा हूँ कि अल्लाह ने तमाम अंबिया को एक तरीके पर भेजा। अब देखे तीन, अगर मैं करता रहूंगा तो 3 मिसालें देता हूँ, और तीनों मिसालें देता हूँ साहिब शरीयत अंबिया की, साहिब कलमा अंबिया, हर से मिसाल देता हूँ जनाब इब्राहिम की। अल्लाह ने साथ होना सूरत अनकबूत में, सूरत अनकबूत मक्की सूरत है। मन लहूलू वकाल इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी इन्नहु हुवल अजीजुल हकीम। अल्लाह ने फरमाया जब जनाबे लूत ने इब्राहिम की नबूवत की तस्दीक की, तब जनाबे इब्राहिम ने कहा अब मैं अपने परवरदिगार की रास्ता से जा रहा हूँ, यानी अब मैं तबलीग शुरू करता हूँ। कब तबलीग की? जब जनाबे लूत ने इब्राहिम के नबूवत की गवाही दी। बड़ा जुमला है, खुदा करे मैं आपके ज़हनों तक पहुंचूं। जनाबे इब्राहिम की नबूवत की तस्दीक किसने की? जनाबे लूत ने। कौन जनाबे लूत? खुद नबी, लाहिज नबी का बेटा, इब्राहिम का सगा खालाजाद भाई। घबराने में कुछ कहूंगा मेरे भाई, जनाबे इब्राहिम के नबूवत की तस्दीक की जनाबे लूत ने। कौन जनाबे लूत? खुद नबी, नबी का बेटा, नबी का सगा खालाजाद भाई। अब आइए फिर चलता हूँ कुरान हकीम की तरफ। ये अल्फाज हैं सूरत कसस के, जहाँ पर आप मैंने तकरीर को छोड़ा था, ये अल्फाज हैं सूरत कसस के। वअखी हारून वअफ़्सह मिन्नी लिसानन फअरसिल मइय लदई युसद्दिक़ुनी इन्नी अख़ाफ़ अन युकज़्ज़िबून। जनाब मूसा ने कहा मेरे परवरदिगार, मेरा भाई हारून फसीह और बलीग तबलीग करता है, उसको भेज मेरा मददगार बनाकर, ताकि मेरी रिसालत की नबूवत की तस्दीक करे। क्योंकि मैं डरता हूँ कि कोई मुझे झुठलाए नहीं। मेरे भाई हारून को मेरा मददगार बनाकर दे, ताकि मेरी नबूवत की तस्दीक करे, मेरी नबूवत की तस्दीक करे। मैं डरता हूँ तो कोई झुठलाए नहीं। बस ये दरमियान में कोई आयत नहीं छोड़ता, बस ये दुआ मांगनी थी, या अल्लाह या काला अन्ना शुद्ध आज जो कब आखिरी का तुमने दुआ मांगी, मैंने तेरी दुआ को मुस्तजाब किया, और तेरे भाई के जरिए मैंने तुम्हें ताकत अता की, तेरे भाई के जरिए मैंने तुम्हें ताकत अता की। वनजअल लकुमा सुल्तानन फला यसलून इलैकुमा। अब जाकर फिर तर्जुमा देखना, आवाज आई वनजअल लकुमा सुल्तानन, और मैं अल्लाह तुम दोनों को ऐसी ताकत अता करता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। अशरफ अली थानी ने तर्जुमा किया कि अल्लाह ने कहे मूसा हारून, मैं तुम दोनों को ऐसी शान शौकत और ऐसी फजीलत अता करता हूँ कि तुम्हारी उम्मत में कोई तुम्हारा मुकाबला कर न सकेगा। देखो फिर मेरा बड़ा जुमला था, रात मैंने इतनी तकरीर की थी कि रसूल ने फरमाया था अली को, या अली अंत मिनी मंज़िलत हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबी बअदी। अली आपका मुझसे वही ताल्लुक है जो हारून का मूसा थे। अभी जो मैंने आयत पर ये हदीस नहीं कि वनजअल लकुमा
دونوں کو, موسیٰ کو اور ہارون کو ایسی فضیلت عطا کرتا ہوں, ایسی فضیلت عطا کرتا ہوں کہ تمہاری امت میں کوئی اس فضیلت تک پہنچ نہ سکے. ارے نعرہ حیدری, ارے تمہاری جتنی باتیں تھی ان کی تو قرآن نے تردید کر دی کہ موسیٰ اور ہارون کے زمانے میں کوئی ہارون اور موسیٰ جیسا نہ تھا. ارے جب ہارون اور موسیٰ کے زمانے میں کوئی ہارون اور موسیٰ جیسا نہ تھا تو محمد علی کے زمانے میں کوئی محمد علی کے نعرہ حیدری. دونوں جاؤ, میں اللہ تمہیں وہ چاہتا تھا کہتا ہوں, دونوں جاؤ, دونوں ایک لفظ میں نکتا, مجھے الفاظ رسید نہ کرو, بے آیا تم جاؤ, انسان ہارون کو لائے گا, جاؤ, میں تمہیں وہ چاہتا تھا کہتا ہوں, تم جاؤ. انتما تم دونوں ایک نہیں. میں بزرگوں سے بات دوں گا جو ابھی تک خاموش بیٹھے ہوئے. انتما تم دونوں ومن اتبعکم الغالبون, اور جس نے تم دونوں کی اتباع کی, جس نے تم دونوں کی اتباع کی وہ ہر میدان میں غالب ہوگا. دونوں کی, تنہا موسیٰ کی نہیں. ارے افسوس کی بات ہے جب موسیٰ کے زمانے میں لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کافی نہ تھا, جب تک ہارون کی خلافت کا اعلان نہ کرے تو پھر محمد کے زمانے میں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کافی نہیں ہوگا جب تک علی ولی اللہ. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. میں نے آپ سے عرض کیا تھا, میرے خاص کر کے جو بزرگ ہیں, میرے جو نوجوان ہیں, علی کی عزت کی قسم کھا رہا ہوں, یہ تو تعصب کی باتیں ہیں. اگر تعصب کیا ان کے ہٹا کر دیکھیں, تعصب کیا ان کے ہٹا کر, اسی طرح شیوں کا کلمہ تھا, یہ شیوں کا 70 کتابیں سپریم کورٹ میں چلے, 70 کتابیں میں تمہیں دکھا سکتا ہوں. سپریم کورٹ یہاں ہے نا, سپریم کورٹ میں. ارے رسول نے دعوت سیرہ میں کہا تھا نا, ایکم یبادرنی علی ھذا الامر علی ان یکون اخی ووصی ووزیری وخلیفتی فیکم. ہے کوئی جو میری مدد کرے, جو میری مدد کرے, جو میری مدد کرے گا وہ میرا بھائی, میرا وصی, میرا وزیر, تم میں میرا خلیفہ. بڑا جملہ ہے, یہ نتیجہ نکلے گا جب میں 9 کو دن کو پڑھوں گا آخری مجلس. تیار ہو کر آنا. ہے کوئی جو میری مدد کرے, ہے کوئی. کبھی رسول پر تم نے اعتراض کیا کہ اسلام کے ابتدا میں ہجرت شروع کی؟ ہے کوئی جو میری مدد کرے, ہے کوئی جو میری مدد کرے, جو میری مدد کرے گا میرا بھائی, میرا وزیر, میرا وزیر, اور تم میں میرا خلیفہ ہوگا. کوئی نہیں اٹھا. میں نے 70 تاریخیں جن کا میں نے مطالعہ کیا, وہ ہے تو 18 کتابوں میں, لیکن جو 70 کتابیں میرے پاس موجود ہے. 10 برس کا بچہ کونے سے اٹھا, ابو طالب کا لال, ابو طالب کا لال کونے سے اٹھا 10 برس کا, اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, انا ناصرک یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں, محمد اللہ کے رسول ہے, اور میں اس رسول کا مددگار ہوں. کہ
دیکھو میرے قریب بیٹھنے والا بھائی، میرے قریب بیٹھے میرا جملہ نہیں، کوئی توجہ کر رہا ہے، کوئی میری مدد کرنے والا، جو میری مدد کرے گا میرا بھائی، میرا وکیل، میرا وزیر، اور تمہیں میرا خلیفہ ہوگا۔ 10 برس کا بچہ ہونے سے اٹھا اور علی نے کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ وانا ناصرک یا رسول اللہ۔ میں علی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں، وہ لا شریک ہے، محمد اللہ کے رسول ہے، اور میں اس رسول کا مددگار، اس رسول کا مددگار۔ بس یہ کہنا تھا، یا رسول نے گلے سے لگایا اور کہا یا علی انت ولی اللہ۔ میرا بڑا جملہ کھا گئے ہو، یا علی انت ولی اللہ وأخی ووسیلی ووزیری وخلیفتی۔ یا علی تو اللہ کا ولی ہے، میرا وسی ہے۔ کتنا بڑا جملہ کھا گئے ہو، اسلام آباد میں کھا گئے ہو۔ یا علی تو میرا ولی ہے، اللہ کا ولی ہے، انت ولی اللہ ووسیلی ووزیری وخلیفتی۔ یا علی تو اللہ کا ولی ہے، میرا وسی ہے، میرا خلیفہ ہے۔ میرے دوستوں، علی نے کیا کہا تھا ضلع شیرہ میں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور علی رسول نے کیا کہا؟ علی ولی اللہ۔ علی نے ضلع شیرہ میں کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور رسول نے کہا تھا انت ولی اللہ علی ولی اللہ۔ ارے کتنی 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 تمہارے لیے صدا ہے کہ پوری کائنات میرے مولا علی کا کلمہ پڑھتی ہے اور ہم شیعہ رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، گھبرا تو نہیں ہے میرے بھائی، پوری توجہ چاہیے۔ اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں۔ جناب ابراہیم کے نبوت کی گواہی دی جناب لوط نے۔ جناب لوط کون؟ نبی کا بیٹا، نبی کا سگا خالہ کا بھائی۔ جناب موسیٰ کے نبوت کی گواہی کس نے دی؟ جناب ہارون۔ جناب ہارون کون؟ خود نبی۔ عمران نبی کا بیٹا، موسیٰ نبی کا بھائی۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں، اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں۔ تو جناب ابراہیم سے نبوت کی تبدیل کی تھی جناب لوط نے، خود نبی کا بیٹا، نبی کا خالہ کا بھائی۔ جناب موسیٰ کی نبوت کی تبدیل کی جناب ہارون نے، خود نبی کا بیٹا، نبی کا بھائی۔ یہ قرآن ہے، حدیث نہیں۔ آئیے پھر چلتا ہوں قرآن حدیث کی طرف۔ رائے نہیں میرے سنی شیعہ بھائی، یہ الفاظ ہیں سورت آل عمران کے۔ وَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ۔ ملائکہ نے بی بی مریم کو بشارت دی کہ اللہ تمہیں ایک بیٹا عطا کرے گا جو اللہ کا کلمہ ہوگا۔ زبان سے بات کرے میرے بھائی، ہر ایک کے چہرے پر میری نظر ہے۔ ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اللہ نے تمہیں بشارت دی ہے بیٹے کی، اور وہ بیٹا کیا ہوگا؟ اللہ کا کلمہ۔ تو آگے پڑھوں گا، اور علی کا نام لینے سے جس کا چہرہ اتر جائے، تو رات میں نے بتا دیا تھا اللہ نے تمہیں، مریم اللہ نے تمہیں بشارت دی ہے بیٹے کی، وہ اللہ کا کلمہ ہوگا۔ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم وجیہاً فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ نام اس کا عیسیٰ مسیح ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں باآبرو ہوں گے اور اللہ کے مقربین بندوں
بندوں میں سے ایک بندہ ہوگا. بولا تو نہیں ہے. اب اللہ نے جیسے ہی یہ آیت آئی بس اللہ نے پھر ارشاد فرمایا هنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. جب جناب زکریا نے عیسیٰ کی عزت دیکھی تو اس وقت دعا مانگی اے میرے پروردگار مجھے اپنی طرف سے طیب اولاد عطا کر. مجھے اپنی طرف سے طیب اولاد عطا کر. فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. اللہ نے فرمایا اب زکریا دعا مانگ ہی رہے تھے تو میں نے ملائکوں کو بھیجا اور ملائکوں نے جا کر کہا کہ اللہ نے تمہیں مبارک دی ہے بیٹے کی اور نام بھی اللہ نے رکھا ہے یحییٰ جو تصدیق کرے گا اللہ کے کلمے عیسیٰ کی. پوری توجہ ہے. جو تصدیق کرے گا اللہ کے کلمے عیسیٰ کی وہ سردار ہوگا, وہ معصوم ہوگا, وہ نبی ہوگا اور اللہ کے صالحین بندوں میں سے ایک بندہ ہوگا. 3 مثالیں میں نے دی. آؤ میرے سنی شیعہ بھائی سارے پڑھے لکھے حضرات دیکھے ہیں اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں. رسول ہے تمام انبیاء سے افضل, قرآن ہے تمام کتابوں سے افضل. جناب ابراہیم کی تبدیل کی, جناب لوط نبی کا بیٹا, نبی کا خالہ دار بھائی. جناب موسیٰ کی نبوت کی تبدیل کی جناب ہارون خود نبی کا بیٹا, نبی کا بھائی. جناب عیسیٰ کی نبوت کی تبدیل کی جناب یحییٰ خود نبی, زکریا نبی کا بیٹا اور عیسیٰ کا سگا خالہ دار بھائی. مجلس تو میں نے پہلی میرے بھائی نبوت, مجلس تو میں نے پہلی میرے سننے والے, مجلس تو میں نے پڑھ لی. ارے جناب ابراہیم کی نبوت تک کی تبدیل کرے نبی کا بیٹا, نبی کا خالہ داد بھائی. بڑا جملہ میں کر رہا ہوں, اس تک کبھی کوئی نہیں کہتا, ہو سکتا ہے کہ چند پہنچ بھی ہو. جناب موسیٰ کی نبوت کی تبدیل کی جناب ہارون نے خود نبی کا بیٹا, نبی کا بھائی. جناب عیسیٰ کی نبوت کی تبدیل کی جناب یحییٰ خود نبی, زکریا نبی کا بیٹا, عیسیٰ کا سارا خالہ داد بھائی. اگر واقعی رسول کو افضل مانتے ہو تو اب بتاؤ کہ محمد کی نبوت کی تبدیل کون کرے؟ 5 منٹ دیتا ہوں آپ کو دعوت فکر کی, سر میں ہلائے میرے بھائی. کون تبدیل کرے؟ کیا محمد کے نبی کی تمام انبیاء جتنے آئے ان کی تو نبوت کی تبدیل کے نبی نے اور نبی کے بیٹے نے. اب محمد کی نبوت کی تبدیل کون کرے؟ مجھ پر کا بیٹا. بڑا جملہ میں نے کر دیا ہے میرے خاموش بھائی. میں نے پہلے یہ کیا تھا, اگر یہ بات سمجھ میں آ جاتی تو آج کی تقریر میں ختم کرنا چاہتا ہوں. ارے اب محمد کی نبوت کی تبدیل کون کرے؟ اور ان کے نبوت کی تبدیل کرے نبی اور نبی کا بیٹا. اور محمد کی نبوت کی تبدیل کون کرے؟ مجھ پر کا بیٹا. واقعی پتا چلا اصل میں تم رسول کا دشمن ہو, اصل میں تم رسول کا دشمن ہو. اگر واقعی تم رسول کو افضل مانتے ہو تو اگر تمام انبیاء کے نبوتوں کی تبدیل کرتے ہیں نبی اور ہوتے ہیں نبی کے بیٹے, تو اب رسول کی تبدیل وہ کرے جو تمام انبیاء سے افضل ہو. سب تبدیل کرنے والا نہیں, اس کا باپ بھی افضل ہو. میں نے کہا میری بڑی محنت تھی جو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی. میں نے کہا جب اللہ کا عدل یہ ہے کہ میرے قانون میں تبدیلی نہیں ہے,
انبیاء سے نبوت کی تحقیق کرے نبی اور وہ نبی کا بیٹا اور نبی کا خالادار بھائی یا بھائی، تو محمد کی نبوت کی تحقیق کون کرے؟ اس کا بیٹا اور تصدیق ہے اگر واقعی تمہارا رسول پر ایمان ہے، میں نے کہا قرآن کا نزول خاص ہے، اطلاق عام ہے، پتا چلا آج بھی جو علی کے باپ کو کافر مانتا ہے وہ ہے ہی کافر کا بیٹا۔ نعرہ حیدری! بھائی سر نہ ہلا میرے بھائی، قرآن کی آیت پڑھوں گا اگر سر ہلا دیا۔ نعرہ حیدری! کافر کہتے ہیں، کافر کافر۔ اب مجھے موقع ملا ہے، 3 آیتیں پڑھنے کا۔ اب مجھے موقع ملا ہے اور خاص کر کے جو روکریس ہیں، جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز، میں ان سے مخاطب ہوں، اپنی حکومت سے مخاطب ہوں، اپنے پاکستانی بھائی سے مخاطب ہوں۔ یہ ابھی 3 آیتیں میں کہتا ہوں، تمام جو مجھے سن رہے ہیں، ایجنسیز ہیں جتنی ہیں وہ سن لیں اس آیت کو جو میں ابھی 3 آیت پڑھ رہا ہوں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون۔ اللہ کن حصوں سے مخاطب ہے، تم کتنی بہترین امت ہو، تم کتنی بہترین امت ہو۔ اللہ نے تمہیں پیدا ہی اسی لیے کیا ہے تاکہ تمہیں انسانوں کو ہدایت رہے۔ بھائی میرے گھبرائے نہیں، آنکھیں کھول کر سنے، عبدالحکیم پر پوری توجہ چاہ رہا ہوں، ممبر کے قریب بیٹھنے والے، تم کتنی بہترین امت ہو۔ یہی سوال پوچھا تھا نا ابو حنیفہ نے ہمارے امام سے، امام نے پوچھا بتا یہ اللہ نے کس کو کہا ہے کہ تم کتنی بہترین امت ہو؟ تو ہم جو رسول کی امت ہے، آپ نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو۔ وہ امت بہترین کیسے ہو سکتی ہے جس نے علی اور حسین کو شہید کیا؟ پوری توجہ چاہ رہا ہوں میرے دوست، یہ تو انسان کے ماں یہ بات ہے کہ تم ہو بہترین، یہ رسول کی مت بہترین مت ہے جس نے علی کو اور اس کی اولاد کو شہید کر دیا، تو کیا مزہ کہاں پہ کہتا ہے؟ امام نے سجا امت سے مراد امام ہے، یہ کنتم خیر امت کا خطاب ہم 14 زبان سے بلا تم کتنی بہترین امت ہو، میں نے تمہیں پیدا ہی اسی لیے کیا کہ تم انسانوں کو ہدایت کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، تمہارا اللہ پر ایمان ہے۔ اب دیکھیں آیت کے تیور کو، ولو انداز کلام بدلا، ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون۔ اللہ نے تمہیں کہا اہل کتاب ایمان لے کر آتے، اہل کتاب یہودی، نہیں میرے بھائی میں نے پڑھا کیا، اللہ نے تمہیں کہا یہ نصرانی یہ یہودی ایمان لے کر آتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ اللہ نے اس میں ان میں سے تھوڑے مومن ہوں گے، اصلیت فاسقوں کی
اہل کتاب میں سے تھوڑے مومن ہوں گے، باقی اکثرت جو ہے وہ فاسقین کی ہے. پہلی آیت ختم، دوسری شروع. لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ. اے میرے رسول، اے میرے حبیب، آپ یہودی سے گھبرائیں نہیں. گھبراتی میں میرے بھائی قرآن میں پڑھ رہا ہوں، میں شخصی بندہ تو ہوں نہیں. نہیں ضرور ملنا. اے میرے بھائی، اے میرے رسول، یہ یہودی تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے. تھوڑی سی تمہیں تکلیف دیں گے لیکن نقصان کچھ نہیں کر سکیں گے. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ. اور اگر آپ کے مقابلے میں آئے، آپ سے لڑنے کے لیے آئے، تو یہ یہودی پیٹھ دے کر بھاگ جائیں گے. زبان سے بات کریں میرے بھائی، مسلمان کی حیثیت میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اگر یہ یہودی نزول خاص ہے، اتنا کام اگر یہ یہودی آپ کے مقابلے میں آئے تو یہودی پیٹ دے کر بھاگ جائیں گے، ان کی کوئی مدد نہ کی جائے گی. دوسری آیت ختم، تیسری شروع ہو رہی. ضربت علیہم ذلت اینما ثقفوا. میرے حبیب یہ جہاں بھی ہوں گے ان پر ذلت کی مار پڑتی رہے گی. ہر مہیلا میرے پڑھے لکھے گا، آپ نہیں سر ہلایا تو عبداللہ کن کہاں جائے گا. میرے حبیب یہودیوں پر جہاں بھی رہیں گے، جہاں بھی رہیں گے، ان پر ذلت کی مار پڑتی رہے گی. بحبل من اللہ ہے بحبل من الناس. اب اس موسم کا ترجمہ یہ ہے کہ سوائے کے جو اللہ کے حفاظت میں آئے یا علی کی حفاظت میں آئے. حبل اللہ سے مراد ہے اللہ، اور حبل من الناس سے مراد ہے علی کی ذات. اب جو بھی ترجمہ ہے اس بات کو چھوڑو. سوائے کے جہاں بھی یہ یہودی ہوں گے ان پر ذلت کی مار پڑتی رہے گی. جو اللہ کے امان میں آئیں گے، وباؤ کی غضب من اللہ ہے وضربت علیہم المسکنہ. اور ان پر اللہ کا غضب ہے. اور جہاں بھی ہوں گے ان پر رزق کی تنگی ہوگی. بڑا جملہ میرا کھا گئے. بأن الذين كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. یہ اسی لیے ہے کہ ان یہودیوں نے ہمیشہ میری آیتوں کا انکار کیا تھا اور میرے انبیاء کو ناحق قتل کیا تھا. قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے کہ میرے حبیب اگر یہ یہودی آپ کے مقابلے میں آئے تو پیٹ دے کر بھاگیں گے. ان پر ذلت کی مار پڑتی رہے گی، ان پر معاشی تنگی ہوگی، یہ بھوکے مریں گے. قرآن کی آیت ہے، لیکن آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ سپر پاکا تم اسی کو مان رہے ہو. اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ یہودی بھوک مریں گے اور ہم مسلمان گندگی امریکہ کی کھا رہے ہیں. تو پھر قرآن کی آیت کہاں گئی؟ نوجوان کیا کہیں گے؟ باہر والے بھی مجھ سے بات کرو میرے خاموش بھائی. ارے یہ تو الٹا ہو رہا ہے کہ سپر طاقت بھی تم ان کو مان رہے ہو، چیزیں بھی ان کی کھا رہے ہو. اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، وہ ہر جگہ دلیل ہے. ان پر ذلت کی مار پڑتی رہے گی، ان پر تنگی ہوگی رزق کی. کیا ہے یہ قرآن ہے؟ قرآن میں تو بتاؤ، تفصیل تو بتاؤ. مجھے چھوڑ دو. ارے میں تو دیکھ رہا ہوں کہ خیبر سے لے کر آج تک مسلمان یہودی کو پیٹ دے کر بھاگ رہے ہیں.
یقین کر رہا ہے، بڑا جملہ کہہ رہا ہے اسلام آباد میں. اللہ فرما رہا ہے کہ میرے حبیب اگر یہ یہودی تمہارے مقابلے میں آئے تو یہودی چیز دے کر بھاگیں گے. اور ابھی بھی ہم اپنی سرحدوں کی حفاظت، اللہ کے گھر کی حفاظت ان سے کروا رہے ہیں. تو پھر ہمارا ایمان کب رہا قرآن پر؟ میں یہ چاہتا ہوں چلو لڑاتے ہو مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ، اور جن کو دعوت دی جاتی ہے تو ہیں کھانے والے. بٹھاؤ سپریم کورٹ میں، کیوں لڑاتے ہو مسلمانوں کو؟ یہ آیت آج بھی ہے تو بتاؤ. کسی مذہب کے پاس کی تفسیر ہو، کسی مذہب کے پاس اس کی تفسیر ہو، میں مذہب چھوڑ دیتا ہوں. یا اللہ، یہ تو خیبر سے لے کر آج تک الٹی بات ہو رہی ہے، الٹی بات ہو رہی ہے، الٹی بات ہو رہی ہے. اللہ نے کہا لیکن میرا قرآن بھی سچا، میرا وعدہ بھی سچا، لیکن مشروط ہے، مشروط ہے. عبدالحق میرا ابھی بھی عقیدہ ہے حضور اکرم کی ذات پر، جس کے اشارے پر چاند 100 ٹکڑے ہوا تھا. اگر وہی اشارہ کرتا تو خیبر کا دروازہ نہ رہتا. لیکن رسول نے 40 دن کی مہلت لے کر مسلمانوں کو کم از کم یہ تو بتایا کہ اللہ نے کہا ہے کہ میرے حبیب اگر یہ یہودی آپ کے مقابلے میں آئے تو پیٹ دے کر بھاگ جائیں گے. یعنی یہودی کی ڈیفینیشن یہ ہے جو مومن کو پیٹ دے کر بھاگے اس کو کہتے ہیں قرآن کی اصطلاح میں یہودی. سمجھنے کی کوشش کریں میں کیا کہنا چاہتا ہوں. کل یہ نہ کہنا عبدالحق نے کیا کہا تھا، پتا چلا قرآن کی اصطلاح میں یہودی اسے کہتے ہیں جو مومن کو پیٹ دے کر بھاگے. رسول نے 40 دن لے کر ارے تمہیں اتنا بتایا کہ یہودی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو مومن کو پیٹ دے کر بھاگے وہ تو ہے یہودی. تو جو 40 دن یہودیوں کو پیٹ دے کر بھاگتے رہے وہ امیر المومنین کے ساتھ. نعرہ حیدری. بھائی سر کیوں ہلا رہے سمجھنے بات نہیں ہے. نعرہ حیدری. سمجھ میں آ گئی بات میرے نوجوانوں؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ نے کہا عبدالحکیم صحیح بات ہے. یہودوں نے پیٹھ کب دکھائی تھی؟ جب علی آیا تھا. میرے سنی شیعہ بھائی آئیے پھر چلتا ہوں بخاری کی طرف. گھبرائے نہیں کیا کرو، 1.25 گھنٹہ گزر گیا، گھبرا تو نہیں گے میرے ساتھ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں نے اب کیا کیا میرے دوستوں، حضور اکرم نے ایک حدیث کا جو بخاری شریف میں ہے کہا، خدا کرے آپ سارے پڑھے لکھے حضرات ہیں، میں آپ کے ذہن تک پہنچ سکوں. جو رسول نے کہا تھا اس حدیث میں ماضی بھی ہے، حال بھی ہے، مستقبل بھی ہے. گھبرا دے میرے بھائی. رسول نے کیا کہا تھا؟ مستقبل حدیث ہے، سب نے لکھا. کوئی ایسا محدث نہیں، کوئی ایسی کتاب نہیں جس میں رسول کی یہ حدیث نہ ہو. رسول نے فرمایا لا اوتی نرا یتحدث رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. جو مشترکہ حدیث ہے وہی پڑھوں گا. لا یرجع یفتح اللہ علی یدیہ. کل میں علم دوں گا، کل میں علم دوں گا، میں کل میں ماضی بھی ہے. کل میں علم ضرور دوں گا اس کو جو مرد ہوگا. کل میں
میں ضرور علم دوں گا اس کو جو مرد ہوگا. پتا چلا 39 دن جو گئے تھے ان کو رسول نے علم نہیں دیا تھا. تو نہیں ہے میرے بھائی, پوری سمجھ آتا. اور جو گئے تھے وہ رسول کی نظر میں مرد نہیں تھے. میرے بھائی اگر یہ بخاری شریف اور قرآن میں نہ ہوتا تو لوگ مجھے تنپا کرتے. یہی سبب ہے کہ ہر جنگ میں رسول نے مال غنیمت یکساں تقسیم کیا. علی لڑتا تھا اس کو بھی وہی تھا, جو نہیں لڑتے تھے ان کو بھی وہی تھا. واحد جنگ خیبر جس میں رسول نے علی کو دگنا حصہ دیا. چہرے اتر گئے میرے بھائی, قریب میں تھے اور چہرے اتر گئے. واحد جنگ خیبر ہے جس میں رسول نے علی کو دگنا حصہ دیا تھا. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ ہر جنگ میں تو برابر کی تقسیم تھی اور یہاں علی کو دگنا حصہ کیوں دیا؟ کہ آپ کو بتانے ہر جنگ میں جب میں نے علی کو بھیجا تھا تو کہیں بھائی بنا کر, کہیں نفس بنا کر, کہیں کل ایمان بنا کر, اور یہاں میں نے بھیجا تھا مرد اٹھا کر کہ وہ جائے گا جو مرد ہوگا. میرے پیارے صحابہ, عورت کے مقابلے میں مرد کو دگنا حصہ ملتا ہے. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. نہیں ہے میرے بھائی, میں نے کیا آئیے ہمارے پاس آیت بھی صحیح, شرح بھی صحیح. اللہ نے کہا ہمارا ایمان ہے قرآن کا کہ جنگ خیبر مشروع تھی. جب علی آئے تو یہودیوں نے پیٹھ دکھائی. اللہ کا قانون ہے کہ اللہ ابتدا کو انتہا سے ملاتا ہے. سارے پڑھے لکھے اللہ کا قانون ہے کہ اللہ ابتدا کو انتہا سے ملاتا ہے. اللہ نے ابتدا میں جناب آدم کو پیدا کیا بغیر والدین کے, آخر میں جناب عیسیٰ کو پیدا کیا. ماں ہے والد نہیں. اللہ نے کہا ابتدا انتہا تمہیں میں نے سمجھا, میں نے تمہیں انسان بنایا ہے, درمیان کے حصے کو تم سمجھو. میرے نوجوانوں اللہ ابتدا کو انتہا سے ملا تھا. ابتدا میں پیدا کیا آدم کو بغیر والدین کے, انتہا میں عیسیٰ کو بغیر والدین. ہے کوئی ایسا مسلمان جو کہے کہ میں آدم جیسا, ہے کوئی ایسا مسلمان جو کہے میں عیسیٰ جیسا؟ میں اس کی شکل تو دیکھوں. گھبرا تو نہیں ہے میرے بھائی, ہے کوئی ایسا مسلمان جو کہے کہ میں عیسیٰ جیسا یا آدم جیسا؟ پھر اپنی عزت کی خیر منانا. اللہ ابتدا کو انتہا سے ملاتا ہے. ڈاکٹر اسرار احمد کا مضمون میری بیگ میں 2 اخباروں میں چھپا ہے. خبریں نوائر دونوں میں وہ کہتا ہے, کون کہتا ہے کہ بارواں نہیں آئے گا؟ آئے گا لیکن وہی ہے جس کو شیعہ مانتے ہیں. نعرہ حیدری. دیکھو میں آپ کو جملہ سمجھا رہا تھا, آپ وہاں پہنچ گئے. میں نے کہا اللہ کا یہ قانون ہے کہ اللہ ابتدا کو انتہا سے ملاتا ہے. آدم کو پیدا کیا بغیر والدین سے, عیسیٰ کو پیدا کیا بغیر والد سے. اللہ ابتدا کو انتہا سے ملاتا ہے. جب ہمارا پہلا امام آیا تھا تو کعبے میں اب جتنے مسلمانوں کے فرقے ہیں وہ مان رہے ہیں کہ جب 12واں آئے گا تو کعبے سے ابتدا کو انتہا سے ملا دیا. نعرہ حیدری. سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ ابتدا کو انتہا سے ملا
रही है का अब्दुल हकीम, पहले भी यहूदी जलील हुए थे, पीठ दिखाई थी, जब अली आया था। अब आने दो आखिरी को। जब आखिरी आएगा फिर देखे कि यहूदी कहाँ जाते हैं। घबरा तो नहीं है? तुम्हारे पास आयतें हैं, दलील नहीं। हमारे पास दावा भी है, दलील भी है। कुरान दावा करता है, दलील आले मोहम्मद देते। तो नहीं है मेरे पास दलील, ये देते हैं। तुम्हारे पास है दलील कोई? हमारे पास दलील है। कब तक तू इनकार करेगा? आने दे हमारे बारे, आने दे हमारे बारे को, फिर देखेंगे। खामोश करता हूँ, तकलीफ को खत्म करता हूँ, ताकि मैं आपको रात सोचने का मौका दूँ। तैयार हो कर मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, तैयार होकर आना। मैंने इसका मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हमारा भारत है। डरने की क्या बात है? क्या करने की बात है? मैं तो कभी नहीं डरा। शादी बंदा मैं नहीं, हम नहीं डरते। कहते इसी साल इतने मोमिन शहीद हो गए, इसी साल कम आएंगे। मैं तो हर जगह जाता हूँ, इससे दुखने आते हैं। दुगने आ रहे, ये मोर्जा कम है, ये मोर्जा कम है, ये मोर्जा कम है। अरे 1400 बरस दुनिया को डराया, धमकाया, अली के नाम पर लोगों को कत्ल किया गया। और बड़ी बड़ी हिकायत होता है, ये होता है। ये मना क्यों करते हो? इसलिए मना करते हो कि जो मजलिस में गया वो हमसे गया। आले मोहम्मद का मेहमान हो जाता है। ये घराना ऐसा, ये खानदान ऐसा, इस दरवाजे पर जो भी आया सिद्ध दिल से, जो भी आया वो हमेशा के लिए इनका रह गया। अजादारा ने हुसैन मुझे माफ करना। जिस इमाम की मैं बात कर रहा हूँ वो हमारा बारवा। मैं कभी कभी अपने दोस्तों को भी बताता हूँ। आज मेरे मुहतरम सामईन उनको एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने किया, आपने देखा होगा, ये वाहिद 10 दिन जिसमें न आदमी थकता है, न बीमार होता है, न भूख लगती है, न थकावट होती है। तो मैंने जब किताबों का मुताला किया तो हमारे आइमा ने फरमाया, क्यों ये 10 दिन जो है, इस जमाने का इमाम जो है, ये उसी वाक़े का असर होता है। जब इमाम गमगीन होता है तो फिर पूरी कायनात गमगीन नजर आती है। हाँ, न किसी को थकावट का एहसास होता है, न किसी को नींद आती है। और हमारा इमाम कहता रहता है, मेरे दादा हुसैन, मैं सुबह और शाम अपनी आंखों से खून के आंसू बहाता रहता हूँ। मैंने पूछा, मैंने बड़ा देखा कि ये इमाम के क्यों अल्फाज है, तो फिर मुझे अल्लामा हिली अलैहिर्रहमत का एक ख्वाब नजर आया। अल्लामा हिली फरमाते हैं कि मैंने अमल किया कि इमाम ने ये ज़ियारत नाहिया में क्यों कहा है, तो कहा मैंने ख्वाब में इमाम ज़माना को देखा, मैं कदमों पर गिर पड़ा, मौला ये सुबह और शाम आप आंखों से खून की आंखों क्यों बहाते हो? इसलिए कि अब्बास शहीद हो गए। तो कहा इमाम के आंखों से खून बहने लगा और कहा हिली, काश आज अब्बास होते
تو وہ بھی خون کے آنسو بہاتے. تو کہا پھر میں نے کہا مولا اسی لیے کہ اکبر قاسم شہید ہو گئے؟ کہا نہیں، آج اگر اکبر اور قاسم ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو بہاتے. تو کہا میں قدموں پر گر پڑا مولا اسی لیے کہ حسین شہید ہو گیا. تو رو کر کہا ہلی کاش آج دادا حسین ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو بہاتے. تو کہا میں نے کیا مولا پھر آپ خون کے آنسو کیوں بہاتے ہیں؟ تو امام نے اپنا ہم آل محمد نے خون کے آنسو اس وقت بنا بہائے جب دادی زینب کی چادر اتر گئی. جب دادی زینب کی چادر اتر گئی. ہاں دادا نے حسین مجھے معاف کرنا. سن لیا، میں نے پڑھ دیا. میرے دوستوں بی بی زینب کی چادر معمولی چادر نہیں. علی کی عزت کی قسم کھا رہا ہوں، میں تو جب بھی آقا دادی زینب کے روزے پر جاتا ہوں، ابھی وہاں سے آیا میں نے یہی دعا جا کر مانگی بی بی زینب سے، آقا دادی جب میں مروں تو منبر پر مروں اور آپ کا مصائب پڑھتے مروں. ہاں میں چاہتا ہوں کاش ہم جب ننگا زینب کا پڑھتے مر بھی نہیں جاتے. ہاں دادا نے حسین علی کی عزت کی قسم کھا رہا ہوں میرے دوستوں میرے بزرگوں. ہاں علی کی عزت کی قسم کھا رہا ہوں میرے دوستوں میرے بزرگوں. 19 رمضان کے صبح کو 19 رمضان کے صبح کو جب جناب علی کو ضرب لگی، بیٹے اپنے باپ کو لے کے آ رہے ہیں، بیٹے اپنے باپ کو لے کے آ رہے ہیں. یا ایک مرتبہ جب علی قریب آئے اپنے حویلی کے گھر پہ قریب آیا تو رونا شروع کر دیا جناب قمر نے. تو جناب علی نے پوچھا میرے حسن بیٹے کمبر کو میرے نزدیک لے کر. جناب کمبر آیا، میرے مولا نے کہا کمبر میں آپ کا علی شکر گزار ہوں لیکن کمبر ابھی رونا نہیں، کمبر ابھی نہ رو، کمبر ابھی نہ رو. کہا مولا کیوں میری جان آپ پر قربان ہو جائے. کہا کمبر جب تو روتا ہے تو دروازے پر میری بیٹی زینب سن رہی ہے. میں یہ برداشت نہیں کرتا کہ میری بیٹی زینب کسی غیر کے رونے کی آواز سنے. میں کہتا ہوں مولا علی کمبر آپ کا صحابی ہے، جب آج آپ یہ برداشت نہیں کرتے کہ کمبر کے رونے کی آواز سنے، کل جب وہی آپ کی بیٹی ننگے سر میں جان کے دربار میں آئے، یزید کے دربار میں آئے گی، اس وقت آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ ہاں دادا نے حسین مجھے معاف کرنا، ہمارے ہر باپ نے خون کے آنسو روئے ہیں. میرے دوست آپ تاریخوں پر کر دیکھے ہمارے 7 امام جو 14 برس زندان میں رہے، لیکن داروغہ کہتا ہے کہ جب میں 7 امام کے کوٹھری کے نزدیک گزرتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ 7واں امام خون کے آنسو بہا کر کہتا تھا ہائے دادی زینب، ہائے آقا دادی سکینہ. ایک مرتبہ میں نے پوچھا مولا آپ 14 برس زندان میں رہے ہیں، کبھی اپنی مصیبت کو نہیں روئے، جب بھی روتے ہو تو دادی زینب کو یاد کرتے. تو کہا ہاں داروغہ میرے پاس بیٹیاں نہیں ہیں، میرے ساتھ بہنیں نہیں ہیں. امام نے فرمایا داروغہ میرا سلام ہو اسی دادی زینب پر. تو جب شام کے شہر میں آئی تھی تو اس وقت مغرب کی آذانیں آئی تھی، لیکن جب یزید کے دروازے پر پہنچی تو فجر کی آذانیں آنے لگی، فجر کی آذانیں آنے لگی. میں نے وہاں جا کر علماء سے پوچھا کہ آقا دادیاں کہاں رہی؟ ہم پڑھتے ہیں ذاکری حضرات پڑھتے ہیں کہ 9 میل بی پیدل چلی. معاف کرنا وہ ایسا فاصلہ نہیں تھا، وہ جو آج تک بازاریں ہیں شام کی، ساری رات بی کو بازاروں میں پھرا گیا، ساری رات بی زینب بازاروں میں پھرتی رہی اور آج تک وہ بازار کا چوک موجود ہے. جہاں جب آئی تو سید سجاد نے کہا کہ جب ہم اسی جگہ پر پہنچے تو تمام پچھلی مصیبتیں بھول گئے، تمام پچھلی مصیبتیں بھول گئے. اور ایک مرتبہ بی زینب نے کہا بیٹا سجاد کیا آپ جیسے مرد بھی رویا کرتے ہیں؟ بیٹا
اوپر اٹھا کر کہا مفتی اماں اگر میرے جیسے مرد رویا نہیں کرتے تو کیا آپ جیسی بیویاں بھی ننگے سر بازار میں آتی ہے؟ آپ جیسی بیویاں بھی ننگے سر بازار میں آتی ہے؟ بس یہ کہنا تھا یا جناب زینب نے ہاتھ اٹھایا اللہ اچھا ہوتا آج زینب مر جاتی، یا اللہ اچھا ہوتا آج زینب مر جاتی۔ ارے ہاں سادہ تو ایک جملہ مجھے کہنے دو، مجھے سمندر کی قسم ہے جب 21 رمضان کی کا صبح ہوا اور مولا علی نے تمام بچوں کو بلایا تو آخر میں بی بی زینب کو بلایا اور کہا بیٹا زینب، جیسے ہی زینب پر نظر پڑی کہا بیٹا دو حسرتیں میری دل میں ہے، میں نے ساری زندگی تمہارا چلنا نہیں دیکھا، آج بیٹا چل کر دکھا کہ کس طرح چلتی ہو۔ جیسے ہی بی بی زینب نے چلنا شروع کیا حسین روتا ہوا اندر آیا، بابا میری بہن کو چلنا نہیں آتا، بابا میری بہن کو چلنا نہیں آتا۔ ارے نوجوانوں بچوں سادہ تھا، ارے جس بیوی کو